बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 अक्टूबर सोमवार का ये तीसरा वीलॉग है आज का। दोस्त ममालिक की नज़रें इस वक्त अडयाला पर हैं। 72 घंटे में 2 मुलाकातों की खबरें भी हैं। मुफाहमत करने वाले अहम रहनुमा की तरफ से बड़ा पैगाम भी, अडयाला के बाहर बड़ी हलचल भी है। और पैगाम में इबरतनाक इंजाम हुकूमत का और ख़ान की मकबूलियत को तस्लीम करने का पैगाम। इसमें कितनी सदाकत है, इसमें मैं तफसील से बात करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर भी कल डी चौक पहुँचने का ऐलान कर रहे हैं। ईवानों में उन्होंने हलचल मचा दी। पीटीआई एहतजाज में ना शामिल होने वालों को पार्टी में 16 तारीख से निकालने का ऐलान भी कर रही है। जो शामिल नहीं होंगे वो फारिग। आइनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान का भी एक बड़ा यू टर्न आया। तहरीक इंसाफ का साफ इनकार भी आया। हुकूमत का मुसवदा अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा। काजी फायद साहब के हवाले से सऊदी अरब और तुर्की की टिकट बुक होने का ऐलान भी हो गया। क्या ये नहुसत ख़त्म होगी? चीफ जस्टिस के लिए मंसूर शाह होंगे या कोई और नाम आएगा? आईनी अदालत का सरबराह कौन होगा? बहुत सारे मामलात हैं। और तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स जो इस वक्त निशाने पर हैं, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया जा रहा है। आर्मी चीफ की भी चाइनीज़ वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। और तलबा का जो एहतजाज है वो पूरे पंजाब में फैल रहा है। कल से कॉलेजेस जो है वो बंद हो रहे हैं। तलबा कह रहे हैं हम एहतजाज फिर भी करेंगे। बड़ा अहम मामला है। इन तमाम खबरों की तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। 24 घंटे बड़े अहम हैं। अडयाला के बाहर बड़ी हलचल है। खान के डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। इस इंतज़ार में अगर फ़ोन कॉल आए तो हंगामी तौर पर अडयाला का दरवाज़ा खुले तो वो खान को मिलने पर तैयार है। दोस्त ममालिक भी कुछ अहम किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर मैं आगे चल के बात करूँगा। लेकिन अभी जो मुफाहमत करवाने में आपको पता है, एक सेनेटर है, साबिक रहनुमा भी हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब, वो जो इन सब लोगों से राब्ते में मौजूद भी हैं। उनका बयान आया अभी तहरीक इंसाफ के हवाले से कि ये बातचीत के लिए मामला इनका शुरू हो गया। हुक्मरानों का बल्कि यहाँ तक है इबरतनाक इंजाम भी तय हो चुका और ख़ान की मकबूलियत एस्टेब्लिशमेंट तस्लीम करने को भी तैयार है। बड़ी खबर थी। उनसे मेरा बड़ा इज़्ज़त और एहतराम का मोहम्मद अली दुरानी से रिश्ता है, बड़े भाइयों की तरह। लेकिन मेरा ज़हन इस बात को तस्लीम नहीं करता। ये गोली है, बहुत बड़ी गोली दी जा रही है। क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि एक मुलाकात जो लोग नहीं करवाना चाहते, तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा कर रहे हैं। अभी भी सेनेटर MNAs नज़र में है, लोगों को मार पीट रहे हैं, खान की बहनों को अगवा करें, वो एकदम खान को कैसे तस्लीम करेंगे? जो सादा से मामलात देखे तस्लीम करने पर तैयार हैं। जो सूरत हाल इस वक्त है आपके सामने कि 3 अक्टूबर से खान की मुलाकात बंद और 18 तारीख तक यानी 15 दिन तक इन्होंने मुलाकात का मार्जिन रखा क्योंकि आईनी तरमीम है। अब खान के हवाले से तशवीशनाक खबरें आई। सादा सा हाल था, डॉक्टर से मुलाकात करवा दे, हुकूमत अपना डॉक्टर भेज दे, लेकिन हुकूमत बज़िद है मुलाकात नहीं करवाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट बज़िद है। तहरीक इंसाफ ने फिर एहतजाज की तंग आके कॉल दे दी, वो भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। अब इसे हुकूमत शंघाई कॉरपोरेशन से जोड़ रही है कि तहरीक इंसाफ दबाव के लिए इस्तेमाल कर रही है। हालांकि बड़ा सादा सा मामला 2 मिनट में हल हो सकता है, लेकिन ऐसा क्या छुपाया जा रहा है? क्यों इन अफवाहों को और खदशात को हवा दी जा रही है? मुलाकात करा के जान छुड़ाएं। लेकिन इन्होंने या तो आप देख लें कि जिस तरह 15 दिन पहले 22 अगस्त को जलसा कैंसिल करवाने के लिए दरवाजे खुलवाए, IMF के वक्त माजी में खान के पास गए, बनी गाला गए, खान के पास जेल में भी पैगामात भेजते रहे, मुख्तलिफ ज़राए से खान से रब्ता भी करते रहे। आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बल्कि याद होगी ऑन रिकॉर्ड बाजवा की फ़ोन पे कि लॉन्ग मार्च कैंसिल करवाना क्रश कर देंगे, तो खुद कॉल भी कर सकते हैं। तो ये पैगामात पहले भी हैं। और या तो भाई आयन और कानून की बात करें, एक ऐसे मुल्क में जहाँ वाकई आयन और कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ दुनिया के दीगर माशरों की तरफ से, तो फिर तो समझ आती है। यहाँ तो टिश्यू पेपर की तरह आयन को जब चाहे इस्तेमाल जिधर मर्जी करें। सहूलतकार भी ऐसे हों, फैसला साज भी ऊपर से ऐसे हों जिनका माजी दागदार हो, एतमाद भी ना कर सकते हों, और मुखालिफिन घटिया दर्जे पर गिरने को भी तैयार हो। इद्दत केस से लेकर अब तक आप सब जानते हैं। तो खदशात फिर वाज़े तौर पर समझ आते हैं और मामला भी समझ आता है कि मामला आईनी तरमीम का है, मामला मुलाजमत तोसी का है, मामला इस गिरते हुए निज़ाम को बचाने का है, चीफ जस्टिस की तकर्री का है, पाकिस्तान की कौम के बुनियादी हकूक़ छीनने का है, इस लूटे हुए इलेक्शन को बचाने का है। ये 2.5 साल में जो जुल्म सितम हुए इन्हें कवर भी तो देना है। अब पाकिस्तान को ये सब पता चल गया था और इमरान खान पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी को बताना चाहते थे, कम्युनिकेशन लाइन काट दी। तहरीक इंसाफ की क़यादत जो स्पॉटलाइट में आ गई है। कल की एहतजाज की उन्होंने कॉल दे दी। अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे पैदा हो रहे हैं कि डी चौक पहुँचेंगे, लीड कौन करेगा, खैबर पख्तूनख्वा से शिरकत कैसे होगी, काफ़िले क्या उसी तरह आएंगे, क्या पूरे पाकिस्तान से लोग पहुँच पाएंगे, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग कैसे निकलेंगे, हुकूमत रोकने के लिए क्या इंतजाम करेगी, क्योंकि उन्होंने पुलिस को हटा के रेंजर्स और फौज को सामने कर दिया है। तो क्या ये लोग ताकत का इस्तेमाल करेंगे? खुदा न ख्वास्ता खून बहाया जाएगा, क्योंकि माजी में तो देखें जितने भी एहतजाज हुए उसे ताकत से ही रोका गया। अब इस्लामाबाद में इस वक्त हालत यह है कि कंटेनर जो पहले कंटेनरस्तान बना था, अब वो मामला नहीं है। 8 सितंबर जो सिचुएशन थी, इस्लामाबाद में कंटेनर नज़र नहीं आ रहे, अटक पुल पे नज़र नहीं आ रहे, बल्कि फूल नज़र आ रहे हैं, फूलों से सजाया जा रहा है। और सिक्योरिटी बड़ी टाइट, वो हमेशा ही इनको अपोजिट टाइट ही रहती है इनकी। हम हर वक्त सुनते रहते हैं। इस वक्त 900 से ज़ायद रियासत के मेहमान, गैर मुल्की मेहमान भी पहुँच चुके हैं। मुलाकातें भी चाइनीज़ वज़रा से हो रही हैं, सबसे हो रही हैं। अब PTI हुकूमत का बड़ा कॉन्फिडेंट एतमाद का एहतजाज नहीं करेंगे। वो या तो उसकी वजह है कि सुबह 7 बजे ये मुलाकात करवा देंगे।
اب یہ ملاقات کروائے بغیر یا تو پھر احتجاج کو کینسل کروائیں گے. یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا. دیکھیں کے پی کے لوگوں کا اسلام آباد پہنچنا یہ سب سے اہم معاملہ ہے. ان کے لیے لیڈ کرنا وہ بھی علی امین گنڈا پور کا بڑا ضروری ہے. یہ احتجاج کے پی کی اسمبلی میں بھی اجلاس میں دیکھ رہا تھا, اس میں علی امین گنڈا پور نے یہ بات تو واضح کر دی بعد میں کہ ہم ڈی چوک آ رہے ہیں, ہمارا احتجاج ہوگا, ہمارا مطالبہ پورا کریں گے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے پارٹی ڈسپلن کے تحت. کے پی میں جو ان کا اجلاس ہوا اس میں یہ ساری بات چیت ہوئی. اب اس میں دیکھیں انہوں نے افغانستان کا ذکر کیا, پشتون جرگے کا ذکر کیا, لیکن احتجاج پر کوئی واضح طور پر اعلان اسمبلی میں مجھے نظر نہیں آیا. اب اسے 17 اکتوبر تک 3 بجے تک ملتوی کیا ہے. لیکن اس وقت جو دشواری ہے, مشکلات ہیں, وہ شنگھائی کارپوریشن جسے حکومت سمجھ رہی ہے, لیکن تحریک انصاف کے لیے خان کی صحت سب سے بڑا معاملہ ہے, زندگی سب سے بڑا معاملہ ہے. اسی لیے کال جو ہے یہ آئینی ترامیم کے تناظر میں آپ دیکھیں, کیونکہ حکومت اسی کی آڑ میں بچنے کی کوشش کر رہی تھی. یہ تحریک انصاف کے بیرون ملک لوگوں کو بلا کر جو راضی کیا جا رہا ہے, تیار کیا جا رہا ہے, باقاعدہ لسٹ بنا کے ان لوگوں کو نوٹ کیے گئے ہیں, ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں, کس کس کو اٹھانا ہے, کس کے ساتھ کیا کرنا ہے, ممبران پارلیمنٹ کتنے اٹھانے ہیں, سینٹ سے کتنے اٹھانے ہیں, وہ اسی لیے کے پی سارے شفٹ ہو رہے ہیں. اب اوپر سے قاضی فائز کے حوالے سے بھی دیکھیں, آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے لیے بھی واردات کی کوشش ہے. اب ایک طرف 900 مہمان پاکستان میں ہوں, 10 سربراہان مملکت ہوں, لیکن دوسری طرف حکومت سیاسی رہنما جو وہ آئینی ترامیم میں ملاقاتوں میں لگے, تو آپ کو سمجھ آتا ہے شنگھائی کارپوریشن تو ایک بہانہ ہے, اصل معاملہ تو ترامیم ہے, اور یہ سارے پاکستان کو پتہ ہے. اب خان پر ملاقاتوں کی پابندی لگانا بھی اسی وجہ سے کہ پارٹی کو اور عوام کو جو خان نے ہدایت دی تھی کہ آئینی ترامیم کسی صورت میں ہم نے نہیں منظور کرنی, انہیں مؤخر کر دیں 2 مہینے کے لیے, پھر بیٹھ کے بات کریں. اب جب چیف جسٹس منصور علی شاہ آ جائیں, اس کے بعد ترامیم دوبارہ ڈسکس ہوں, تو پھر اس بات کی سمجھ آتی ہے. لیکن حکومت جو واردات کری جا رہی ہے, روز بروز کو لٹکائی جا رہی ہے, یہ اب معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے. تحریک انصاف کو پیغام یہی بھیجا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہمارے ساتھ ہیں, کوئی ایڈونچر نہیں کریں گے. اگر ہم نے چیف جسٹس بنا بھی دیں, یعنی قاضی فائز کو مائنس بھی کر دیں, تو ہم آپ کی ایک ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آئینی عدالت پر تیار ہو جائیں. اب یہاں پہ مجھے دیکھیں خدشہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا, وہ مار دیں گے کوئی یو ٹرن بڑا, کیونکہ وہ حکومت سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, تحریک انصاف سے بھی کر رہے ہیں, اعلان بھی کر رہے ہیں. اور آج تو انہوں نے جو بات کی کہ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں. یہ بلاول سے بھی ملوں گا, نواز شریف سے بھی ملوں گا, پی ٹی آئی سے بھی ملوں گا. اب باقی جماعتوں سے انہوں نے مسودے بھی لے لیے ہیں سوائے تحریک انصاف کے, کیونکہ عمران خان کا حکم ہے کہ کسی صورت میں ہم نے اس کا پارٹ نہیں بننا. مولانا ٹیکنیکل گیم کھیل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک نقطے پر ہم تحریک انصاف کے ساتھ اکٹھے ہیں کہ قاضی فائز کی ایکسٹینشن نہ ہو, وہ مبارک ثانی کیس کی وجہ سے مذہبی معاملہ. دوسری طرف مولانا کہہ رہے ہیں منصور علی شاہ کو بھی پھر ہم چیف جسٹس نہیں لگاتے. دیکھیں یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں, یہ جسٹس یحییٰ افریدی کے نام پر لوگ متفق ہیں کہ اگر قاضی صاحب کو تحریک انصاف اور عمران خان کے کہنے پر ایکسٹینشن نہ دیں تو پھر ہم چیف جسٹس منصور علی شاہ کو بھی ان کے کہنے پر نہیں لگائیں گے. ٹاپ 3 میں سے یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا لگا دیں. اب قاضی صاحب کو بھی چیف جسٹس اگر سپریم کورٹ کا نہ لگائیں, جو عمران خان کی بات مان لیں, تحریک انصاف کی مان لیں, تو آئینی عدالت کا لگا دیں, سارے کیس تو انہیں کے پاس جائیں گے. اب ان کی کوشش یہ ہے, لیکن قاضی صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, فیملی ذرائع کی خبریں بھی یہی ہیں, ان کی جو لوگ ان کے جاننے والے ہیں وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. سب جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے تو خبر بھی دی ہے کہ قاضی صاحب الوداعی تقریب کے بعد عزت سے رخصت کے لیے تیار ہیں, بلکہ وہ پہلا دورہ بھی ترکی کر رہے ہیں اپنی ہمشیرہ کے پاس. چھٹیوں میں پہلے بھی گئے تھے, وہاں کو دماغی چیک اپ کرواتے ہیں شاید, اور اس کے بعد وہ شاید سعودی عرب جائیں جہاں سارے ریٹائر ہو کے عمرہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ہے تو مشکل ہی کام معافی اس دفعہ. بہرحال وہاں سعودی عرب بھی شاید جائیں, اس کے بعد ہو سکتا ہے برطانیہ, اسپین یا پاکستان, کہاں بھی یہ منتخب کریں ادھر چلے جائیں. لیکن یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں بڑے آرام سے. آج حکومت چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے, خان کی ملاقات, سارے معاملات ٹھیک, پھر ٹیکنیکل سیاسی لڑائی. لیکن یہ بنیادی 2-3 چیزوں کو جس طرح جس میں آئینی ترامیم ہے, سروسز چیف کی ساری ایکسٹینشن ہے, مدعے ملازمت کا اختیار ہے جو پارلیمانی کمیٹی کے پاس دینا چاہ رہے ہیں, آئینی عدالت ہے, اس میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے, یہ معاملہ انہیں جو ہے اس وقت سب سے بڑا مسائل انہوں نے بنا دی ہیں. حالانکہ بڑے آرام سے معاملات حل ہوتے تھے, چھوٹی سی معصوم خواہشیں ان کی, لیکن تحریک انصاف اس میں رکاوٹ ڈال رہی ہے اور انہیں ڈالنی بھی پڑے گی, عوام کا دباؤ ہے. خان سے ملاقات اسی لیے ضروری ہے, دیکھیں سب سے ضروری ہے کہ وہ بتائے کہ احتجاج کرنا ہے نہیں کرنا. آئینی ترامیم کے معاملے پر وہاں خان نے اس پر ایک بڑی واضح ڈائریکشن دی ہوئی ہے. پھر مولانا فضل الرحمان کے کیا پیغامات ہیں. اب عمران خان نے تو یہ بتایا تھا, اس کے بعد ان پر پابندی لگی تھی. ویسے تو دیکھیں اجلاس کا بہانہ کرتے ہیں, وہ تو اقوام متحدہ میں بھی ہوتے ہیں, ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں. بلاول اور شباشی تو وہ ایسی بھی دعوے کرتے رہے نہیں کرنے دیں گے, دھرنے دیں گے, اجلاس کریں گے. وہ بھی پھر غدار تھے. آج اگر تحریک انصاف کو یہ کہا جا رہا ہے تو یا تو پھر یہ ملاقات کے معاملے سے پیچھے تحریک انصاف ہٹ جائے اور ان لوگوں نے جو دستخطوں کے معاہدوں کی تقاریب کرنی ہے وہ کر لیں, سی پیک ورکنگ گروپس کی کچھ یاداشت, ایم او یوز, جس طرح پہلے ماضی میں آپ کو پتہ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہو جائے, تو پھر انہیں کوئی مسئلہ نہیں.
لیکن تحریک انصاف کو یہ معاہدے بہتر ہو جائیں کیونکہ کام تو نہیں کیا نے اگلی حکومت میں. اب احتجاج کے معاملے پر جو تحریک انصاف نے سادہ سی شرط بیان کی ہے وہ خان سے ملاقات ہے. ڈاکٹرز باہر کھڑے ہیں, کسی وقت بھی کال کریں وہ ٹھیک ہے. دوست ممالک میں ابھی دیکھیں جو چین کے سفارت خانے میں عارف الوی کی ملاقات ہوئی, اس میں اب یہ اطلاعات زبان تو عام ہے کہ دوست ممالک چاہتے ہیں کہ معاملہ حل ہو, چاہے عمران خان سے خفیہ ملاقات کروا دیں. وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ صبح 7 بجے تک اڈیالہ کے دروازے کھولتے ہیں تو کھول دیں, اور پھر یہ پیغام آ جائے کہ جلسے جس طرح پہلے کینسل ہوئے اس طرح احتجاج بھی کینسل ہو جائے گا. لیکن شکوک و شبہات جو ہیں وہ اب اس وقت یہ بھی ہیں کہ 9 مئی کا کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کا بھی منصوبہ ہے, کوئی ماحول بنانے کی بات ہے. اگر تو یہ ایسے افواہیں دم توڑنے کے لیے یہ سارا معاملے کو حل کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, لیکن حکومت کی بدنیتی آپ جانتے ہیں, یہ ان پر آپ بالکل اعتماد نہیں کر سکتے. تحریک انصاف نے اسی لیے بڑا واضح پیغام دیا ہے, بڑا واضح. ان کے رہنماؤں نے بڑا صاف صاف کہا ہے پنجاب کی قیادت سے بھی کہ جو ٹکٹ ہولڈر, جو ایم پی اے, جو عہدیدار کل احتجاج میں نہیں پہنچے گا وہ اگلے دن سے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوگا. اور عوام یہ دیکھ رہی ہے سب چیزیں. قیادت کے اس پہ پیغامات ہیں, ویڈیو میسیجز ہیں, عوام کو تیار کر رہے ہیں. کشمیر سے خالد خورشید پیغام بھیج رہا ہے, کشمیری رہنما ذیشان حیدر بھیج رہا ہے, بلوچستان سے صدام ترین ڈیچو کے پیغام بھیج رہا ہے. علی مین گنڈا پور کا بڑا واضح پیغام ہے کہ ڈیچو کا ماننے کے لیے تیار ہے, ہماری تیاریاں مکمل ہیں. اسلام آباد کے جو صدر ہیں عامر مغل, اس نے بھی ابھی اعلان کیا 15 اکتوبر کو اسلام آباد اور پنڈی کے نوجوانوں کو لیڈ کرنے کی. اور یہاں پہ اس نے بھی بڑا واضح اعلان کیا کہ اس تحریک میں جو شامل نہیں ہوگا فرنٹ سے لیڈ نہیں کرے گا. یہ وعدہ ہے عامر مغل کا کہ قومی صوبائی تو چھوڑیں, کونسلر اور چیئرمین کا ٹکٹ بھی اسے نہیں ملے گا. لاہور میں آپ کو پتہ ہے حماد اظہر, انہوں نے بھی یہی بات کی, فرنٹ سے لیڈ کروں گا خود بھی چاہے کچھ بھی ہو جائے. عمران خان کی بہن نورین خان, ان کا بھی بیان آیا. انہوں نے باقاعدہ طور پر آئی ایس ایف کو, یوتھ ونگ کو, تحریک انصاف کو, عوام کو یہ اپیل کی کہ آپ احتجاج میں کل شامل ہوں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا تو پورا خاندان موجود ہوگا, آپ لوگ بھی پہنچیں. حکومت بلوچستان سے فی الحال کچھ گرفتاریاں کری ہیں, لیکن اور پنجاب کے علاوہ کوئی اتنا بڑا معاملہ سامنے نظر نہیں آیا. اس وقت ان کے لیے اور بھی مسائل شروع ہو چکے ہیں. تحریک انصاف کی قیادت پر دباؤ بہت ہے, اسٹیبلشمنٹ پر بھی دباؤ, حکومت پر بھی دباؤ ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ انا اور ضد کا معاملہ ہے, یہ آئینی ترامیم کا معاملہ ہے, خان کی جان کو خدشات کا معاملہ ہے. اب یہ سب کچھ اگلے 24 گھنٹوں میں ہی سالو ہو سکتا ہے. یہ اصل میں غبارہ اتنا بڑا ہو چکا ہے, اس میں اتنی ہوا بھری جا چکی ہے کہ ایک سوئی لگی تو پھٹ جائے گا, یا اس میں آہستہ آہستہ ہوا نکالیں گے. یہ اڑنے کے قابل نہیں ہے, یہ پھٹنے کے بعد البتہ گند پڑ سکتا ہے, مجھے اس کا خطرہ ہے. اور اس کی تیاری کسی کی بھی نہیں ہے. تحریک انصاف کی قیادت نے دیکھے اگر احتجاج کامیاب نہ کروایا, احتجاج میں لوگ نہ نکلے اس طرح ان کی توقع مطابق, تو پھر قیادت کے لیے سیاست کرنا پاکستان میں بڑا مشکل ہو جائے گا. سلمان اکرم راجہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا اور جو صحافیوں کا کوئی دباؤ نہیں لیں گے, فیصلے وہی کریں گے جو بہتر ہے, انہیں کرنے بھی چاہیے. سیاسی جماعت کے طور پر ان کا اپنا کام ہے. سوشل میڈیا ہو یا صحافی ہو, یہ تو گائیڈ لائن کر سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, لیکن جو چیز انہیں پتہ ہے ان کرنا تو پارٹی نے, غلط کریں صحیح کریں, اس کے بعد پھر عوام احتساب کرے گی. پارٹی تو انہیں فیس کرنی پڑے گی, میوزک تو فیس کرنا پڑے گا, کیونکہ خان کی زندگی اور صحت کا معاملہ ہے. یہ کوئی شنگھائی کانفرنس سے لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے, نہ ہی لوگوں کو آئینی ترمیم کے معاملے سے, انہیں صرف اور صرف عمران خان سے غرض ہے. اب اس میں حکومت کے لیے مسائل میں جو لاہور پنجاب میں چل رہا ہے, 3 حادثات ایک دن میں, اور ایک کالج کا معاملہ ہوا, دوسرا پنجاب یونیورسٹی کے بھی جو 23 سالہ بچی کا, جس پر پنجاب یونیورسٹی کی پولیس نے وہ تو حل کروا لیا, وہ 23 سالہ نوجوان بچی کے والدین سے باقاعدہ انہوں نے حلف نامہ بھی لے لیا اور اسے سوشل میڈیا پر پولیس نے جاری بھی کر دیا. اندازہ کریں, بچی اب اس دنیا میں نہیں ہے, اس کے والدین سے لکھوا لیا کہ جو بھی ہوا اس پہ ہم کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے, کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کریں گے, کوئی آگے اس کو لے کے نہیں فارورڈ کریں گے. اور پولیس ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہی ہے, دونوں ماں باپ کے دستخط کروا لیے, بیان الفی لکھوا. یہ اس نظام کی ظلم اور فسطائیت کی انتہا ہے. جو 9 مئی میں شہید ہوئے دیکھیں, ان لوگوں کی لاشیں تک بھی نہیں آنے دی, ان لوگوں سے پہلے اس طرح کی معاملات طے کروائے گئے. اے پی ایس کے سانے میں بھی اس طرح ہوا. ذلے شاہ کا معاملہ ہے, اس کے والدین دیکھ لیں, آئی جی پہنچ گیا تھا گھر, انہوں نے بھی صلح کر لی. انہوں نے یہی کہا جاتا ہے ایک تو چلا گیا, باقی جو رہ گئے ان کا خیال رکھیں. یہ معاملہ شاہ رخ جدوئی سے شروع ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, خون بہا دے کے دباؤ ڈال کے راضی نامہ کروایا. پھر ریمنڈ ڈیوس, یہ عظمیٰ بخاری کے والد نے کیس بھی لڑا تھا. دھمکی ایک ہی لگائی جاتی ہے بار بار, جو پیچھے رہ گئے ان کی فکر کرے. پھر وہ ماں باپ مجبور ہو کے, آپ کو پتہ ہے, دستخط کر کے جان چھڑاتے ہیں, پھر ساری زندگی ضمیر کی اس آگ میں جلتے رہتے ہیں. اب پنجاب کالج کا جو دوسرا معاملہ, اب اس کالج کو میں دیکھ رہا تھا 5 دن پہلے ابھی زرداری نے 12واں ایکسیلنس ایوارڈ بھی دیا, بہترین ادارے کا. اور یہ جو بھائی صاحب اس کے مالک ہیں وہ میڈیا کی دنیا میں پہلے ہی چھائے ہیں, دنیا ان کا نام بھی ہے. اب انہوں نے دیکھے سارے قبضہ ان کا پورا گروپ ہے, ایک پورا, وہ چاہے محسن نقوی ہو, سلمان اقبال ہو, میر شکیل الرحمان ہو, لاکھانی گروپ ہو, یہ سارے کے سارے آپ کو پتہ ہے ایک پورا مافیا ہے.
یہ چینل سے بنائے اسی لیے طاقت کا کھیل ان کے ہاتھ میں رہے، پھر اس میں سے تعلیمی اداروں میں کچھ پیسے ڈال کے ڈبل ٹرپل کر لیے جاتے ہیں، اور پھر اتنے طاقتور ہو جائے کہ انہیں دبانا میڈیا ان کے پاس ہے۔ قصور کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، زینب کیس، ریمنڈ ڈیوس کا میں نے آپ کو بتایا، شارق جوتوئی کا بتایا، بلکہ نور مقدم کیس آپ کو یاد ہوگا، کدھر ہے وہ کیس کسی کو بھی پتہ نہیں۔ تو ان واقعات سے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ سیکیورٹی گارڈز کو، خانسامے کو، ڈرائیور کو، ان کو نہیں بچاتے، یہ اپنے آپ کو بچاتے، اپنے کاروبار کو، اپنے نام کو، اور جو نہ مانے پھر دباؤ ڈالتے ہیں، میڈیا چینلز کا استعمال کرتے ہیں، انہیں ڈراتے ہیں۔ میڈیا کا تو حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، انہوں نے تو وہ دکانیں کھولی تھیں جو بزدلی، بے شرمی، بے غیرتی کی ہر حد کراس کر گئی، ایک لفظ بھی بولنے کو لوگ تیار نہیں۔ پاکستان کی عدالتوں کا بھی یہ حال ہے۔ ابھی ہندوستان میں کلکتہ میں ایسا ہی ڈاکٹر کا کیس ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہاں سپریم کورٹ نے سوموٹو ایکشن لیا، معاملے کو کیسے سلجھایا۔ ادھر 3 کیسز ہو گئے، اور پنجاب میں خاتون وزیر اعلیٰ ہے، خاتون چیف جسٹس ہے، اور ساری 4-5 سہیلیاں جو ٹک ٹاک پہ آپ کو پتہ ہے جو میلہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، اس کے باوجود خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس دور میں سب سے بڑا ظلم، اور انہوں نے چن چن کر خواتین اسی لیے لگائیں کہ ہم اگلا دباؤ جو خواتین پہ ڈالیں تو سامنے ان کا منہ رکھ دیں، حالانکہ سارا پلاسٹک ہی ہے اس پہ بھی، بار اس پہ میں بات نہیں کرتا۔ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اور کوشش ہوگی میری تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے بات کی، بیرسٹر صاحب سے بھی کہا انٹرویو کا، وہ کہتے ہیں جی میں اب انٹرویو جو سوشل میڈیا پہ نہیں دیتا۔ میں نے کہا سوشل میڈیا نے آپ کو، بیرسٹر صاحب، بڑی یہ جو آپ کی آواز اب تک بنی ہوئی ہے اس میں سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، لیکن آپ کو کروڑوں کے ویب سائٹ اچھے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے، میں آج کل مصروف ہوں۔ بات تو صحیح ہے، مصروف ہے، انہوں نے بھی تھوڑی دیر بعد شاہ زیب کے پروگرام میں جانا ہوگا، پھر اس کے بعد عادل شاہ زیب خان اس کے پہنچیں گے، پھر اس کے بعد کاشف عباسی کے، تو ان کے پاس واقعی ٹائم نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن چلے مرضی ہے ان کی، اپنی آئیں یا نہ آئیں گے بھی تو وہ پوسٹ انہیں شاید لگتا ہے پتہ نہیں، شاید ہمیں رگڑا لگ جائے، کوئی ایسے سوال پوچھ لے، حالانکہ رگڑا ادھر لگتا ہے ان کو زیادہ، مرضی ہے ان کی۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔